अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंभीर से संगीन तर होती चली जा रही है, क्योंकि 12 अगस्त 2023 का दिन करीब आ रहा है। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, हालिया हुकूमत को घर जाना है और ये देखना है कि फैसला साजों ने क्या फैसला साजी की है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना है। हमारे फैसला साज कोई अंधाधुंध फैसले नहीं करते, वो अपने फैसलों को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर भी देखते हैं। और इस सिलसिले में कुछ सर्वेस करवाए जाते हैं, पल्स ली जाती है, ग्राउंड पे देखा जाता है कि क्या सूरत हाल है और फिर उसके मुताबिक ही फैसले किए जाते हैं। इस सिलसिले में मेरी कुछ इतलात हैं, जो कुछ 3 सर्वेस करवाए गए हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे आने वाले दिनों में फैसला साजी में काफ़ी मदद ली जा रही है। इलेक्शन के करवाने में 2023 में जो सबसे बड़ी जो चीज़ उसकी राह में रुकावट है, जो मसला है, वो तो हम सब जानते हैं। उस मसले का नाम इमरान खान है, क्योंकि वो इस वक्त जो मसला फैसला साजों के लिए बना हुआ है कि ना वो खाया जा रहा है और ना वो उगला जा रहा है। अब एक तरफ हुकूमत अपनी पूरी और इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरे ज़ोर क़ुव्वत के साथ उसको कुचलने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो मसला किसी तरीके से हल नहीं हो रहा। लेकिन साथ-साथ बेहतर फ़ैसला साज़ी के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए कुछ सर्वेस भी करवाए गए हैं। अब उन सर्वेस के मुताबिक जो चीज़ें आई हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। अगर हुकूमती इदारे चाहें तो इसको डिनाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो बड़ी मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। 3 सर्वेस करवाए गए हैं, जिसमें पहला सर्वे जो है वो जो एक मेन इदारा है मुल्क का, कौमी सलामती का, इंटेलिजेंस का, उन्होंने खुद अपने सोर्सेज के साथ वो एक खुफिया सर्वे करवाया है। और उस सर्वे के मुताबिक पंजाब का जो सिचुएशन उनके सामने आई है वो ये है कि अगर 2023 में इंतखाबात करवाए जाते हैं तो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून महज एक सीट ही जीतती नजर आती है, और वो सीट भी उस सर्वे के अंदर आइडेंटिफाई हुई है कि वो नारोवाल की सीट है। वैसे तो जब मुझे ये इतला दी गई तो मैं हैरान था कि नारोवाल की सीट में भी ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया नारोवाल वाले साहब ने, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने। लेकिन चलें, ये तो जिस तरह से मुझे रिपोर्ट हुआ मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि नारोवाल की सीट एक ही जीतते नजर आते हैं उस सर्वे के मुताबिक। और इस सर्वे के मुताबिक नवाज शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट भी जीतते शायद नजर नहीं आते। दूसरा जो नाजरीन इसमें सर्वे करवाया गया, वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून के चंद लोग बहुत ज़्यादा कुर्बत रखते हैं, उनकी तरफ से एक करवाया गया, तो इसे आप नून लीग का भी सर्वे करवा कह सकते हैं। और उस सर्वे के मुताबिक जो हकीकत सामने आई है वो ये है कि जी 12 सीट से ज़्यादा सीटें पंजाब में निकलती नज़र नहीं आती। और ये भी समझिए कि इसके अंदर मुस्लिम लीग नून ने सर्वे भी करवाया और उसके अंदर कुछ उनके अपने अंदाजे भी थे, लेकिन तमाम चीज़ों को डाल के वो कोई 12 सीटों की बात कर रहे हैं। तीसरी जो मुझे इत्तला मिली है वो सर्वे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सर्वे करवाया गया जो कौमी इस्लामती का इदारा है, इंटेलिजेंस का इदारा है, उन्होंने पंजाब की स्पेशल ब्रांच से वो सर्वे करवाया है। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, स्पेशल ब्रांच जो है इसकी दस्तरस जो है या इसकी जो पल्स के ऊपर हाथ होता है वो थाने की सतह तक होता है। गाँव देहातों में हर जगह पुलिस मौजूद है, उनके साथ स्पेशल ब्रांच होती है और इनकी जो पल्स होती है वो बड़ी दुरुस्त और इनकी रिपोर्टें बड़ी जो हकीकत से करीब होती हैं। मेरा खुद भी इनसे हुकूमत के 3.5 साल वास्ता रहा और मैंने देखा और मेरा अपना तजुर्बा ये रहा है कि स्पेशल ब्रांच जो है वो काफ़ी हकीकत से करीब तरह एनालिसिस पेश करती है। बाकी आगे हुकूमत का होता है कि उसके ऊपर कितना अमल करती है या नहीं करती है। तो स्पेशल ब्रांच की जो 9 मई से पहले के हालात की जो रिपोर्टिंग थी उसके मुताबिक पंजाब में पीटीआई इमरान खान ब्रांड जो है वो 90% से ज़्यादा सीटें निकालता नजर आता है। और वो जो 10% बाकी सीटों का मार्जिन रखा गया है उसमें वो सीटें महज नून लीग की नहीं हैं। एक मजहबी जमात बड़ी स्ट्रांग नज़र आती है स्पेशल ब्रांच को पंजाब में, जो कुछ सीटें निकाल पाएगी और शायद कुछ 1-2 सीटें शख्सियात की बुनियाद पर भी निकलें। तो ये उनका 9 मई से पहले का सर्वे था। और 9 मई के बाद जब पूरी हुकूमती रियासती मशीनरी कुव्वत जोर लगा के जुडिशरी को खामोश करा के, मीडिया को खामोश करा के, पूरा एक क्रैक डाउन करने के बाद का जो एनालिसिस पेश हुआ है वो स्पेशल ब्रांच की तरफ से ये हुआ है
کہ شاید ووٹ جب گنے جائیں تو 5% یا 5% ووٹ کم ہو جائیں، لیکن اس کی وجہ بھی کوئی مقبولیت میں کمی آنا نہیں بتائی گئی، اس کی وجہ شاید ڈر اور خوف ہی بتایا گیا ہے جو پھیلایا گیا ہے۔ اور اسپیشل برانچ کے الفاظ میں کہ جتنا بھی ڈر خوف پھیلایا گیا ہے وہ عوام نے اس کا بدلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر کی صورت میں لینا ہے۔ اب یہ تمام نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے جو اطلاعات ہیں اور جو کچھ شواہد بھی نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ الیکشن شاید 2023 میں نہ ہو۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ اس مقصد کو کس طرح سے اچیو کیا جاتا ہے، کیونکہ قانون اور آئین میں تو بڑا واضح لکھا ہے کہ اگر یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اور اگر اپنی مدت پوری نہیں کرتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، جو نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید 8 کے قریب قریب یہ اسمبلیاں توڑ دیں، اور پھر وہ 4 دن کا جو گیپ ہوتا ہے کہ اسمبلیاں خود ٹوٹ جاتی ہیں اگر صدر اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا، تو اگر پہلے توڑ کے تو وہ 3 ماہ کا ٹائم تو لے لیں گے، لیکن 3 ماہ کے بعد کی آگے کی طوالت جو ہے اس کا قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں بہت سارے قانون دان جو ہیں وہ انکریزی کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشنز کو کیسے آگے کیا جائے، اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ مستقبل کا شریف الدین پیرزادہ کون ثابت ہوتا ہے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسی گتھی سلجھا کے دے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آئین کا جو منہ ہے وہ زیادہ کالا نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی آگے کروائے جا سکیں۔ لیکن فی الحال جو حالات اور واقعات ہیں اور کچھ جس قسم کی قانون سازی بھی آج کل کروائی جا رہی ہے اس سے یہی نظر آتا ہے، اور قریب ترین جو ہے اندازہ یہی ہے کہ یہ الیکشن 2023 میں شاید نہ کروائے جائیں۔ پہلے عمران خان کو کسی طرف لگایا جائے، اس کی مقبولیت کو کسی طرف لگایا جائے اور پھر ہی الیکشن کروائے جائیں، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز کس طرف جاتی ہے۔ ناظرین، اتوار کے دن 10ویں محرم کے روز سینٹ کا اجلاس منعقد کیا گیا، اور اس سینٹ کا اجلاس منعقد کر کے ایک بل پیش کیا گیا، اور وہ بل حکومتی بل تھا جس کو منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے پیش کیا گیا۔ بل کے جو پرنٹڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر رانا ثناء اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وزیر داخلہ ہیں، اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اور ایوان میں جب ایکچولی بل پیش کیا گیا تو شہادت ایوان کی جانب سے جو وزیر مملکت ہیں، سینیٹر ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، قانون دان بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ بل پیش کیا گیا۔ بل کا نام انسداد دہشت گردی بل ہے، بڑا لمبا چوڑا بل ہے، لیکن حیرت انگیز چیز جو اس بل کے اندر تھی، ہم ابھی آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ بل کے اندر ہے کیا، لیکن جو بل کو جس انداز سے پیش کیا گیا اس سے کافی زیادہ جو ہے الارم بیلز بجی ہیں، اور لوگ بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ چھٹی والے روز اجلاس بلایا گیا اور بڑے تیزی کے ساتھ اس کے بل کو پیش کیا گیا۔ حکومتی بل ہے، اور حکومتی بل میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں اس کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ حکومتی جتنے بلز ہوتے ہیں وہ کابینہ سے پاس ہوتے ہیں، اور کابینہ سے پاس ہونے سے پہلے ایک پروسیس ہے جس کو سی سی ایل سی، جو کیبنٹ کی سب کمیٹی ہے لیجسلیشن کے اوپر، وہ جس کی سربراہی لا منسٹر کرتے ہیں، وہ اس بلز کو پورا پہلے دیکھتے ہیں، پھر وہ کابینہ کے پاس اپنی سفارشات لے کے آتے ہیں، پھر کابینہ کے اراکین بھی اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں، پھر وہاں پہ بحث ہونے کے بعد وفاقی حکومت اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کرتی ہے، اور پھر وہ بل لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے ایوان زیریں یا ایوان بالا میں، اور وہاں پہ بھی پھر جب بل پیش کیا جاتا ہے تو وہ کمیٹی وغیرہ کی سٹیج پہ جاتا ہے۔ یہاں پہ تو سیدھا سیدھا حکومتی بل، لیکن کسی پروسیس کے بغیر اچانک آ کے لینڈ کر گیا، اور جب اس بل نے لینڈ کیا سینٹ کے اندر تو کافی اس کے اندر لے دے ہوئی، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز طور پر پہلے تو آتے ہیں، دیکھیے کہ بل جب پیش ہوا تو انسداد دہشت گردی بل ہے، 24 صفحات ہیں، اس کے اندر کافی شکیں ہیں، بہت ساری نئی چیزیں ہیں، آفینسز بنائے گئے ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی شخص، ادارہ، جماعت اگر وہ ریاست کے خلاف کوئی بات کرے گا، پرتشدد اس کا عمل ہوگا، مختلف چیزیں ہوں گی، تو جو اس میں خطرناک چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان کو بین کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو بھی بین کیا جا سکتا ہے، کسی کے اوپر بھی حکومت، وفاقی حکومت یہ کہہ کے کہ یہ پرتشدد خیالات اور سیاست کرتے ہیں یا کسی کو ابھارتے ہیں۔ تو یہ بل تو پی ٹی آئی والے تو انہوں نے اس کو بالکل انتہائی شک کی نظر سے دیکھا، اور اس کے اوپر اپنے شدید تحفظات اور اعتراضات کا اظہار کیا سینٹ کے اندر۔
لیکن حیرت انگیز طور پر مسلم لیگ نون کے سینیٹر جو نواز شریف صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی، انہوں نے اس بل کو آڑے ہاتھوں لیا اور بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ یہ جو بل ہے یہ سیاستدانوں کا گلا بند کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ مت سوچیں کہ یہ آج کسی ایک جماعت کے خلاف ہے، یہ سب سیاستدانوں کے خلاف ہے۔ پھر دیگر جو اتحادی جماعتیں بھی تھی، جس میں جے یو آئی بھی تھی، انہوں نے بھی اس بل کے اوپر بڑا اعتراض کیا۔ اب دیکھیے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک بل ایسا پیش کیا گیا، جلدی سے پیش کر دیا گیا، جس کے بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں سیاست کے اوپر، لیکن یہ بل نظر آتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی رانا ثناء اللہ صاحب اور شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی مابین کھیلتا ہوا پیش ہو گیا، اور شاید پیپلز پارٹی بھی ہو، لیکن براڈر کنسنسس، اور جس کو پاکستان مسلم لیگ نون اصل میں اپنا لیڈر کہتی ہے، اور ہر چیز کہتے ہیں ہم ان سے ڈرا کرتے ہیں، نواز شریف صاحب، ان سے لگتا ہے کنسلٹ نہیں کیا گیا اور ان کو اس بابت کچھ معلوم نہیں تھا، اسی لیے سینیٹر عرفان صدیقی نے اس بل کی شدت سے مخالفت کی، اور جب اس کو اتنی زیادہ کنٹروورسی کریٹ ہوتی نظر آئی تو اس بل کو جو سینٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے ہی کہا جی کہ میں ہی اس بل کو، تاکہ اس کی کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے جو سینٹ چیئرمین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں واپس لیتا ہوں۔ بھائی آپ تو پیش ہی نہیں کر رہے، چیئرمین سینٹ تو بل پیش نہیں کرتا، بل تو پیش کرتا ہے کوئی ممبر یا کوئی حکومتی نمائندہ، اس نے بل پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ چیئرمین سینٹ صاحب اچانک آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں بل واپس لیتا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑی حیرت کی بات ہے، اور شاید سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ چیئرمین سینٹ صاحب کہاں سے پاور لیتے ہیں، لیکن یہ جاتی حکومت کے آخری دنوں میں ایک کوشش نظر آئی ہے جس سے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے اور ان کو مزید شکنجوں میں جکڑنے کے لیے ایک قانون سازی کی کوشش کی گئی ہے، جس میں بھرپور معاونت افسوس کے ساتھ دو جو سیاستدان ہیں ان کی جانب سے آتی نظر آئی ہے۔ ایک تو وزیر داخلہ ہیں جنہوں نے بل کے لگتا ہے پیش کرنے والے ہیں، محرک ہیں، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، تو شہباز شریف بھی اس میں پیش نظر آتے ہیں، لیکن جس طریقے سے پیش کیا گیا اور جس طرح سے مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی اس کی مخالفت کی گئی، اس سے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید جو شہباز شریف ہیں ان کی جو اس وقت کی قربت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کو جو نواز شریف اور ان کے ساتھی ہیں، قریبی ساتھی ہیں، جو مسلم لیگ نون کی سیاست کو لے کر اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، ان کا ایک اپنی بات ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اس سے دوسرے لوگ اتفاق کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس چیز کو بہت زیادہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت بھی کی۔ ایک اور واقعہ آج کے دن کا بہت افسوسناک ہوا، 10ویں محرم تھی، جے یو آئی کا جلسہ تھا باجوڑ میں، اس کے اندر دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں 35 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہو گئے، بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن جو زیادہ چیز اس وقت خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے وہ جے یو آئی کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سازش ہے۔ تو اب یہ محض دہشت گردی ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی سازش بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں ماحول اور حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ جو جمہوری عمل ہے وہ آگے نہ چل سکے؟ تو یہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا۔ بہرکیف یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور ہم دعا گو ہیں کہ جو لوگ اس میں جہاں بھاگ ہوئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں وہ جاں بر ہو سکے، ان کی جان بچ سکے اور وہ بہتر ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔